बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन कराम, हम आपकी खिदमत में आखिरी ज़माने की अलामात के बारे में एक सिलसिलावार प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुकर्रम मोहतरम हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, जो मारूफ़ आलिम दीन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब, जो दीनी मुताले में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और अपने साइंसी मालूमात को हमेशा दीनी मालूमात के साथ हम आहंग करने और उनकी रोशनी में देखने की कोशिश करते रहते हैं, जो इनकी एक बहुत बड़ी सआदत है। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये गुजारिश करूं कि गुज़श्ता एक प्रोग्राम में हमने आखिरी ज़माने के बारे में जो कुरान शरीफ में अलामात बयान हुई हैं उनका ज़िक्र करते हुए ज़लाज़िल का ज़िक्र भी किया था। ज़लाज़िल के बारे में पेशगोइयाँ बाइबल में भी मौजूद हैं, कुरान हकीम की भी बाज़ आयात का हमने ज़िक्र किया था पिछले प्रोग्राम में, गुज़श्ता एक प्रोग्राम में। हमारे उस प्रोग्राम के बाद हमारी इस अर्ज़ पाक पाकिस्तान में, हमारे प्यारे वतन में एक अंदोहनाक हादसा, एक क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले की शक्ल में रूनमा हुआ है, और उस ज़लज़ले ने इंसानों के ज़हनों को हिला के रख दिया है। हम जहाँ इस ज़लज़ले के वाक़या होने के साथ दामे दिरमे सुखने हर लिहाज से ज़लज़ला के मुतासरीन की मदद के लिए दुआओं के साथ और अपनी कोशिशों के साथ और अपनी जिस्मानी ताकतों के साथ, अपने अमवाल के साथ सारी की सारी कौम ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए बरसरे पैकार है, और ये एक सआदत है जो इस कौम को हासिल हुई है, और इस कौम ने एक ज़िंदा कौम का नमूना दिखाया है। लेकिन उसके साथ ही ज़लज़ले की तबाहकारियों ने इंसानी ज़हनों में एक हैजान बपा किया है, और हमारे इस अर्ज़ पाक में, हमारे प्यारे वतन में इस तरह की बहसें भी उठी हैं कि ये ज़लज़ला क्या अल्लाह ताला की नाराज़गी का इज़हार है, क्या यह कोई अज़ाब है, क्या ये इंज़ार है, क्या हम इसको महज एक आफ़ात समावी में से या कुदरती आफ़ात में से एक समझें, जिसकी यकीनन तबी वजूहात और जियोलॉजिकल वजूहात भी मौजूद हैं और उनकी वजह से ही ज़लज़ला वाक़या पज़ीर हुआ है। इस सिलसिले में सिर्फ़ इतना अर्ज़ करता चलूँ कि आखिरी ज़माने की निशानियों में कसरत से ज़लाज़िल की पेशगोई मौजूद थी, और हमने उसका कुरान शरीफ के हवाले से ज़िक्र भी किया था। और अगर इसको, अब मैं इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि इस किस्म की आफ़ात जो आफ़ात समावी होती हैं, अहले ईमान के लिए एक इंज़ार का दर्जा ज़रूर रखती हैं, और ये सोचना चाहिए कि अगर आखिरी ज़माने की अलामात इस तरह से पूरी हो रही हैं कि शर्क़ व ग़र्ब में आफ़ात समावी नाज़िल हो रही हैं, तो आखिरी ज़माने के साथ जो दूसरी बशारात और माऊद के ज़ाहिर होने की ख़बर है, उसके बारे में इंसान सोचे और तलाश करे कि आखिर उसके बारे में हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, कैसे पहुँच सकते हैं। इतनी मुख्तसर गुजारिश के साथ और ज़लज़ला ज़दगान के साथ, अपनी पूरी हमदर्दी और दुआओं के इजहार के साथ अब हम उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हाफ़िज़ साहब, गुज़श्ता प्रोग्रामों में हम जब अलामात का ज़िक्र कर रहे थे तो शुरू हमने किया था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से, जिसमें आखिरी ज़माने की 10 अलामात बयान की गई थी, और उसमें एक ज़िक्र ये आया था कि क्या कुरान शरीफ में भी कोई अलामात हैं या नहीं, और हम कुरान शरीफ के अलामात का जायज़ा ले रहे थे, और हमने सूरह ज़िलज़ाल के कुछ आयात का जायज़ा लिया था। अब आप फरमाएँ कि कुरान शरीफ में मज़ीद क्या अलामात आखिरी ज़माने की बयान हुई हैं जो हमारे इस ज़माने के साथ वाबस्ता नज़र आती हों। जज़ाकल्लाह मुजीब साहब, जैसे आपने ज़िक्र फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा पर बात चल रही थी, और ऐसे बाद ज़लाज़िल का ज़िक्र हुआ था जो क़यामत का नमूना होंगे और जिनकी ख़बरें या इशारे कुरान शरीफ से या हदीस से आखिरी ज़माने के बारे में मिलते हैं। उससे अगली आयत में जब हम उस सारे मज़मून को मिलाकर और इकट्ठा पढ़ते हैं सियाक़ो सिबाक के लिहाज से, तो बाज़ लोग जो इन बातों को आखिरी घड़ी पर या क़यामत पर महमूल करते हैं,
اس پوری صورت کے مضمون کو خواہ وہ سورہ زلزال ہو یا اس کے بعد مثلا سورہ تکویر کا ذکر آئے گا، اس کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو اس زندگی میں ظہور پذیر ہونے والے، یا وہ نشانات ہیں جو اس دنیا میں بطور ایک انتباہ کے، بطور ایک وارننگ کے ظاہر ہونے والے ہیں، تاکہ انسان اپنے مقصد کو سمجھے اور اس کی طرف واپس لوٹے اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرے۔ اور اس پہلو سے جو اس کی اگلی آیت ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ اب اس کو بھی اگر یہ سمجھا جائے کہ جی قیامت یا آخری بڑی اس تباہی یا اس قیامت پر معمول ہے جب لوگوں کا حشر ہوگا، تو اس سے کوئی واضح معنی پیدا نہیں ہوتے۔ اور اگر اس کو اگر آپ اس دنیا میں چشمہ کریں، جیسا کہ اسقال کے معنی کنوز الارض کے ہیں، یعنی زمین کے خزانے، تو بڑی واضح طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ دور ہے جس میں یہ زلازل بھی آ رہے ہیں اور ساتھ زمین اپنے خزانے بھی نکال رہی ہے، معدنیات دریافت ہو رہی ہیں، کانیں نکل رہی ہیں، اور جس کثرت سے اس زمانے میں اور گزشتہ صدی میں تیل نکلا ہے، اس کی فراوانی ہوئی ہے، دیگر معدنیات اور قیمتی دھاتیں نکلی ہیں، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ گویا حافظ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں، اور میں سامعین کی توجہ اس طرف خاص طور پہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے کہ یہ ساری علامات جو ہیں یوم قیامت کی گویا ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جس آیت کا آپ نے ذکر فرمایا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اخرجت الارض اثقالہا، تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اسقال کے معنی زمین کے خزانے ہیں، جو لغوی طور پر یقیناً حافظ صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے، تو آپ یہ فرمائیں کہ یہ اس ہمارے دور میں زمین کے خزانے جو ہیں کس طرح زمین نے اگلے ہیں، اس کی کوئی اعداد و شمار یا کچھ قوائف آپ کے پاس موجود ہوں، فرمائیے۔ یوں تو انسان ہمیشہ سے زمین کے پیٹ سے معدنیات نکال رہا ہے، اور یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ تو پہلے تانبے کا، برونز کا دور تھا، پھر لوہے کا دور آیا، اور یہ ہمیشہ سے نکالنے کا سلسلہ ہے۔ لیکن یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اس کی مقدار کتنی تھی، تاکہ اخرجت الارض اثقالہا، یعنی یہ کہا جا سکے کہ اتنی مقدار میں آ رہا ہے کہ گویا زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں۔ جی بالکل۔ تو میں کچھ اعداد و شمار 3 چیزوں کے متعلق پیش کرتا ہوں جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایک تو لوہا، آئرن، کوئلہ، اور آئل، تیل یا گیس، قدرتی گیس۔ اب یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ویسے تو لوہا نکالا جا رہا ہے ہزاروں سال سے، لیکن 1820 میں پوری دنیا میں 1 ملین یا 10 لاکھ ٹن لوہا نکالا گیا تھا، اور یہ ماضی کے لحاظ سے بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ 1910 میں یہ تعداد بڑھ کے 65 ملین ٹن ہو گئی، یعنی 60 گنا سے زیادہ ہوگی، 65 گنا ہوگی۔ اور سن 2002 میں اس زمانے میں یہ مقدار 1000 ملین ٹن ہو گئی، یعنی 1820 سے لے کے 2002 تک اس میں 1000 گنا کا اضافہ ہوا، اور اب ہر سال 1000 ملین ٹن سے زیادہ صرف لوہا جو ہے وہ زمین کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے اور انسانی تہذیب کے کام آتا ہے۔ اب میں دوسری مثال کی طرف آتا ہوں، کوئلہ۔ پہلے تو کوئلہ صرف گھروں میں جلانے، کھانا پکانے اور اس قسم کی ضروریات یہ ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، وہ آپ نے جو فرمایا کہ اتنی بھاری مقدار میں لوہا نکالا جا رہا ہے، اور لوہے کے بارے میں ہمارے ناظرین کے ذہن میں مستحضر ہوگا کہ سورہ حدید میں جو انزلنا الحدید کا ذکر فرمایا کہ اس میں باس شدید بھی ہے اور اس میں منافع للناس بھی ہے، تو یہ ایک جو اتنا نافع الناس قسم کا کی معدنیات جو ہیں جس بھاری مقدار میں برآمد ہو رہی ہیں، وہ اپنی ذات میں ایک نشان ہے۔ جی ضرور، اور اس سے انسانی تہذیب کی ترقی میں بہت مدد ملی ہے۔ وجہ تو اب دوسری مثال کوئلے پہ آتے ہیں، تو ویسے تو ہمیشہ سے کوئلہ استعمال ہوتا ہے، قبل مسیح کے زمانے سے ہو رہا ہے، لیکن سن 1800 میں 15 ملین ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا، اور 1998 میں 5 بلین یعنی 5 ارب یہ ٹن کوئلہ نکالا گیا۔ اس لحاظ سے یہ اب دیکھا جائے تو یہ تقریباً 300-400 گنا اضافہ ہے جو اس میں ہوا ہے، اور اتنی بڑی مقدار ہر سال کوئلے کی زمین سے نکال کے استعمال کی جا رہی ہے۔ اب تیسری مثال آئل اور گیس کی ہے۔ ہماری معیشت کا انحصار، صنعت کا انحصار بڑی حد تک ان 2 چیزوں پہ ہے دنیا بھر میں۔ تیل تو دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے تو صرف سرفس مائننگ ہوتی تھی پرانے زمانوں میں، تیل کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا، نہ کوئی ایسی ضرورت تھی، نہ اتنی ترقی ہوئی تھی سائنس کی کہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔
تو تقریباً 1860 میں اس کی ویل ڈرین کرنے شروع ہوئے، اس کے کنویں بنانے شروع کیے گئے، اور اب یہ دیکھیں یہ بڑھتے بڑھتے جو 1860 میں تقریباً صفر سے شروع ہوا تھا معاملہ، 1998 تک تیل کا جہاں تک تعلق ہے تو 73.6 ملین بیرلز روزانہ نکل رہا ہے. ایک دن میں اتنے ملین بیرل زمین سے باہر نکلتا ہے اور انسانی صنعتوں میں اور ضروریات میں استعمال ہوتا ہے. اور گیس کی مقدار تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے. 1998 میں 82.2 ٹریلین یعنی یہ کھرب اس کا اردو میں بنے گا کیوبک فیٹ ہر سال نکل رہی ہے. تو یہ اتنی بڑی مقدار ہے اور یہ مفہوم اتنا واضح ہو کے نظر آ رہا ہے کہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، اب صرف اندازہ ہی ہے کہ اگلے 164 سال میں دنیا میں شاید کوئلہ ختم ہو جائے، سوائے اس کے کہ بہت بڑے نئے ذخائر دریافت ہوں یا اس کی استعمال میں کمی ہو جائے یا اور صورت ہوگی، ورنہ 164 سال میں کہتے ہیں یہ خدشہ ہے کہ دنیا میں کوئلہ ختم ہو جائے. اور تیل اور گیس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ موجودہ اگر صورتحال دیکھی جائے تو تقریباً 60-70 سال کا اور رہ گیا ہے، اس کے بعد انسان کو کسی اور ایندھن کی تلاش کرنی پڑے گی. تو اس طرح اخرجت الارض اثقالہا کا مفہوم ایک مکمل طور پہ واضح ہو کے ان اعداد و شمار سے سامنے آتا ہے. یہ تو صرف لوہا، کوئلہ اور گیس ہے، اب باقی معدنیات کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ دریافت ہو رہی ہیں اور ان کا بھی ایک سلسلہ ساتھ کے ساتھ جاری ہے. بجائے صاحب ڈاکٹر صاحب گویا یہ جو زمین کے اپنے خزانے اگل دینے کا مفہوم ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ زمین اپنے بوجھ جو ہے نکال پھینکے گی، تو اس کا حافظ صاحب کو یہ سکل کا مضمون جو ہے کنز کے مفہوم میں، خزانے کے مفہوم میں، اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہے جس میں ہم اس کو جس پس منظر میں اس کو دیکھیں؟ جی، سکل کے ایک معنی عربی زبان میں بوجھ کے بھی ہیں، اور جب یہ کہا جا رہا ہو کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی، نکال کر باہر رکھ دے گی، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زمین کے اندر جو آثار قدیمہ چھپے پڑے تھے اور وہ اسقال اور وہ امانتیں جو زمین کے پیٹ میں تھیں وہ اس زمانے میں باہر نکل آئیں گی، وہ دریافت ہونے لگیں گی. گزشتہ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے، جو زلازل آئے، جس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں دفن ہو گئیں جن کا قرآن شریف میں ذکر ملتا ہے، تو آخری دور میں ان کو نکال کر بطور ایک عبرت کے نمونے کے بھی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور وہ تمام آثار قدیمہ جس میں اس زمانے میں وہ شہروں کے شہر اس طرح باز نکلے ہیں جو زمین سے 80 فٹ نیچے یا 90 فٹ نیچے دفن تھے، ان کی آبادیاں، ان کی تہذیبیں وہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں. یہی وہ مضمون ہے جو دوسری جگہ سورہ انفطار میں اس کی تائید کرتا ہے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس زمانے میں قبروں کو اکھیڑا جائے گا. تو اس میں بھی آثار قدیمہ کے مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ پرانے آثار جو ہیں وہ زمانے میں دریافت ہوں گے، ان ترقیات، مادی ترقیات کے نتیجے میں جو اس زمانے میں ہو رہی ہوں گی، اور یہ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں واقع ہو رہی ہیں. گویا حافظ صاحب ہم یہ سمجھیں پھر کہ یہ جو آخری زمانے کی علامات کسی موعود کی علامات کے طور پر بیان ہو رہی ہیں، وہ محض ایک نظریاتی اور علمی ترقی کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن شریف میں ذکر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، تو قرآن شریف میں جو قصص بیان ہوئے ہیں ان کی صداقت ثابت ہونے کا زمانہ بھی یہ آ گیا کہ وہ جو قرآن شریف میں پچھلی قوموں کی تاریخیں بیان کی گئیں، وہ گویا زمین، وہ امانتیں جو اس نے رکھی ہوئی تھیں، وہ امانتیں جو قرآن شریف کی صداقت کے طور پر، امانت کے طور پر زمین کے پیٹ میں دفن تھیں، زمین ان کو نکال پھینکے گی. بالکل، تو یہ مضمون ہوتا ہے، اور یہ واقعات ظاہر ہو رہے ہیں. تو حافظ صاحب پھر اس کے علاوہ اور کیا علامات اس بارے میں اگر ڈاکٹر صاحب کچھ تاریخی شواہد بتا دیں کہ وہ کون سے آثار قدیمہ ہیں جو اس زمانے میں خاص طور پر ظاہر ہوئے جن کا پہلے زمانوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا. کہ مثلا ایک تو حافظ صاحب بہت ہی موٹی بات ہے کہ یہ جو اہرام مصر ہیں اور فرعونہ مصر کی داستانیں اور فرعون کی لاش کا اس زمانے میں آ کے مل جانا، وہ بھی اپنا بوجھ اٹھا، اور فرعون تو بوجھ ہی تھا زمین پر. بالکل. تو فرعون کی لاش جو اس زمانے میں آ کے دریافت ہوئی ہے، ایک تو وہی ہے بڑی واضح طور پر. اس کے علاوہ بھی اب دیکھیں یہ صرف مصر تک محدود نہیں، وہ یہ پیرامڈز تو پہلے بھی نظر آتے تھے. بیبلون کی تہذیب ہے، نینوا کی تہذیب ہے، ہمارے اپنے ملک میں ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تہذیبیں ہیں، اور امریکن کانٹیننٹ میں ان کی اپنی تہذیبیں ہیں. یہ سارا ایک مطلب ڈرائیو شروع ہوئی، ایک رو شروع ہوئی کہ ان کو دریافت کیا گیا. اور خاص طور پہ جو پرانی لاشیں ہیں وہ صرف فرعونہ تک محدود نہیں بلکہ دنیا کی بہت سی تہذیبوں کی پرانی محفوظ شدہ لاشیں یا ان کے ڈھانچے جو تھے وہ دریافت کر کے دنیا کے مختلف میوزیمز میں رکھا گیا اور ان پہ اسٹڈی ہوئی. تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ قرآن کریم کا یہ نشان اس صورت میں بھی پورا ہو. اور یہ قرآن شریف کی بہت سی جو تعلیمات ہیں
اور قرآن شریف کے جو بہت سے بیانات ہیں ان کی تائید اور صداقت کے ثبوت کے طور پر گویا دنیا کے سامنے آ گئی ہیں۔ حافظ صاحب، اور اس کے علاوہ سورہ تکویر میں یا کہیں اور کچھ اور علامات؟ اب جیسا صورت زلزال کی ان باتوں سے ظاہر ہوا کہ یہ تمام علامتیں یکجائی طور پر اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ نشان پورا ہو کر ایک سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جس زمانے کی طرف یہ انگلی اٹھا رہے تھے اور نشانی کر رہے تھے، وہ اس زمانے کا جو موعود ہے جس کی خبر دی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ یہی وہ مضمون ہے جو سورہ تکویر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، جو شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ اب شمس تو واضح سورج کے معنی میں ہے، لیکن کورت جو ہے یہ عربی زبان میں کہتے ہیں قور العمامۃ علی راسہ لفہا، کہ سر پر اپنے عمامے کو لپیٹ لیا، یعنی وہ انگریزی میں جو کور کرنے والے معنی ہیں، لپیٹنے کے معنی ہیں وہ ہیں، اور کورت مجہول کا صیغہ ہے۔ تو اذا الشمس کورت میں ایک مفہوم یہ ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یا سورج تاریکی میں آ جائے گا، تو ظاہری طور پر جو اس کے معنی ہے وہ میں بعد میں وہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن خاص طور پر اس زمانے کے حوالے سے جو بڑے ایک نمایاں ایک سگنیفیکنٹ اس کے معنی ہیں، ان دونوں کو ملا کر اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کے جو پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن شریف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے نجوم کا لفظ اور ستاروں کا لفظ استعمال کیا، فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی، یعنی ان سے اس روشنی سے صحابہ کی روشنی سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورج ہے دشمن یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس کے آگے ایسے پردے حائل کر دیے جائیں، ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کر کے مخالفانہ تدبیروں سے مخالفت کے نتیجے میں اعتراضات کی بوچھاڑ کر کے کہ اس سورج کی روشنی اور نور سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جس قدر مخالفانہ لٹریچر اسلام کے خلاف اس زمانے میں اور بانی اسلام کے خلاف شائع ہوا ہے، اور اس نور کے درمیان پردے اور حجاب حائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے پہلے نہ کبھی ان مخالفانہ قوتوں کو اتنی طاقت نصیب ہوئی تھی، نہ کبھی اس لٹریچر اور مخالفانہ تدبیروں کے ذریعے سے ایسی کوششیں ہوئیں۔ تو یہ ایک زمانہ ایک تو اس لحاظ سے بھی نظر آتا ہے، یعنی کورت کے معنی پھر اگر ہم ان روحانی معنوں میں دیکھیں تو یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ دنیا تک پہنچنے سے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں حافظ صاحب کہ اس دور میں یہ وہ زمانہ ہے جس میں مستشرقین کا ایک گروہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس نے اسلام پر اعتراضات کیے ہیں۔ ایک گروہ مستشرقین کا ہے جو قرآن کو مطالعہ کر کے، عربی زبان کا مطالعہ کر کے اسلام کے نور کو دھندلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو سائنس کی ترقیات ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے بعض ذہنوں نے اس نور کو پوری طرح سے دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، اور وہ اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہوئے اس کے نتیجے میں اسلام سے یہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو کر جو علماء دین تھے وہ پادری بن گئے۔ بالکل۔ تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے اس زمانے میں دشمن کی مکروہ کوششوں کے نتیجے میں دنیا سے اوجھل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بالکل یہ درست اور بجا ہے، اور یہ دونوں پہلو سامنے آئے۔ ایک طرف تو دشمنوں کی طرف سے وہ کوششیں کہ اتنا پروپیگنڈا، اتنی کتابیں کروڑوں کی تعداد میں، کہ کبھی اس سے پہلے زمانے میں نہ پریس تھے نہ کتابیں تھیں، شائع ہو ہی نہیں سکتی تھی، نہ ہوئی، مگر اس زمانے میں ایک تو وہ عام ہوئی۔ دوسری طرف نتیجہ یہ ہوا، آپ نے جیسے فرمایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں مسلمان جو تھے وہ ان سے متاثر ہو گئے، اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ عملی طور پر مسلمان جو اس نور سے فائدہ اٹھا رہے تھے انہوں نے وہ عمل ترک کر کے قرآن شریف پر، اسلام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اس نور سے وہ استفادہ بھی چھوڑ دیا، اور نتیجتاً وہ ستارے ماند پڑتے ہوئے نظر آئے، اور اس نور سے جو فیض یابی جو حاصل کرنا تھا مسلمانوں نے، اس کے درمیان میں ایک واضح پردہ اور حجاب نظر آ گیا۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ ظاہری معنوں کی طرف بھی میں آؤں گا، وہ یہ ہے کہ جب یہ کیفیت روحانی طور پر ہو جانی تھی ان ستاروں کی بھی، اور سورج کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا تھا، تو بطور علامت اور نشانی کے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی گرہن کی طور پر اس پر ایک تاریکی کا پردہ ڈال کر بتانا تھا کہ ہاں یہ وہ زمانہ آ گیا ہے، اور ستاروں کے بارے میں بھی ایسا کوئی نشان ضرور ظاہر ہونا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خبر دی کہ اِنَّ لِمَہْدِيِّنَ آیَتَینِ، کہ ہماری مہدی کے دو زبردست نشان ہیں کہ اس کے وقت میں چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن ہوگا، اور اس زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا، تو عین اس کے چند سال کے بعد ایک دفعہ 1894 میں رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن ہوا ہے، اور دوسری دفعہ 1895 میں دوسری دنیا میں امریکہ میں وہ گرہن دکھایا گیا۔ اسی طرح
اذا النجوم انقدرت، اب انقدرت کے ایک معنی تناثرت کے بھی ہیں، یعنی ستاروں کا گرنا. اور اس پہلو سے یہ ایک حیرت انگیز دلچسپ بات ہے کہ ستاروں کے گرنے کا جو واقعہ ہے کہ شہاب ثاقبہ بڑی کثرت کے ساتھ اس زمانے میں گریں گے. آپ صاحب ایک منٹ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. جی. یہ ابھی آپ نے جو ہے انتصرت کا لفظ استعمال کیا ہے. انتصرت کا لفظ جو ہے واضح طور پر ذہن میں متعذر نہیں ہوتا. اس کا وہ کیا ہے سے حرفی مادہ؟ نصرہ سے اچھا. یہ لفظ نکلا ہے، اور تناثرت کے معنی انقدرت کے ایک معنی لغت میں تناثرت کیے گئے ہیں، یعنی بکھیر دینا. بکھیر دینا، گرنا ستاروں کا. اور شہاب ثاقبہ کے گرنے کا حیرت ناک واقعہ جو اس زمانے میں ہوا وہ 28 نومبر 1885 کو ہوا. اس کثرت سے شہاب گرے کہ فضائے آسمانی میں ہر طرف شعلے ہی شعلے نظر آتے تھے، اور اخبارات نے اس واقعہ کو بہت ہی غیر معمولی رنگ میں ہائی لائٹ کر کے اس زمانے میں لکھا ہے. تو ستاروں کا یوں ظاہری طور پر گرنا اس بات کی نشانی بن گیا کہ وہ جو صحابہ کے نور سے لوگوں نے حصہ لینا تھا اس میں بھی کمی آ گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو فیضیابی کا معاملہ تھا لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اس نور سے بھی حصہ لینا غافل ہو گئے اس سے. جی حافظ صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت، اس سے گویا روحانی طور پر بھی اور طبعی اور مادی دنیا میں بھی یہ دونوں نشانیاں اس آخری زمانے کے نشانی کے طور پر ہیں. یہ بھی قیامت کا منظر نہیں ہے، یہ آخری زمانے کا منظر ہے. بالکل درست ہے، کیونکہ اگر وہ قیامت پر آپ اس کو معمول کر لیں گے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے، تو پھر اگلا سارا سیاق و سباق جو ہے جس میں آگے وہ ذکر آ رہا ہے وہ ساری باتیں تو ہیں جو اس دور میں پوری ہو رہی ہیں. کیونکہ ان دو علامتوں کے بعد کہ جب روحانی طور پر یہ پس منظر ہوگا تو اگلی ساری علامتیں جو ہیں وہ اس دور کی مادی ترقی کو بتا رہی ہیں. نہ یہ کہ پھر ہلاکت اور تباہی ہو جائے گی، بلکہ یہ بتا رہی ہیں کہ مادی ترقی اپنے کس انتہا اور عروج تک پہنچے گی. جیسے آگے ذکر آئے گا کہ اس زمانے کی جو سواریاں ہیں وہ متروک ہو کر اعلیٰ قسم کی سواریاں ایجاد ہو جائیں گی. وہ اپنی تفصیل پر اس کا ذکر آ جائے گا. مگر جب اس پس منظر میں آپ بات کو دیکھتے ہیں تو پھر بات اور کھل جاتی ہے. اور یہاں ضمناً جو تیسری آیت ہے اس کے بعد وہ سواریوں کے جو کہ ذکر آنا ہے اس کو بھی میں ساتھ ذکر کر دوں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا. اب پہاڑوں کو چلایا جانا بھی ایسا ہے، یہ ہمارے زبان میں بھی یہ محاورہ ہے کہ یہ پرنالہ چلتا ہے. اب پرنالہ تو نہیں چلتا، چلتا تو پانی ہے جو اس پرنالے میں ہوتا ہے. تو اس زمانے میں وہ ترقیات جو آخری زمانے میں ہونی تھیں اس کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ پہاڑوں کو توڑ کر ان میں رستے نکالے جائیں گے، ان میں سڑکیں بنائی جائیں گی، اور لوگ پہاڑوں کے اوپر ان سڑکوں اور رستوں کے ذریعے سے جائیں گے. تو گویا عملاً پہاڑ ہی چلائے جائیں گے. حافظ صاحب، یہ مضمون قرآن شریف میں ایک اور جگہ بھی تو بیان ہوا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جی کہ پہاڑ جو ہیں گویا روئی کی طرح دھنک دیے جائیں گے. یہ ڈائنامائٹ کے ذریعے سے جس طرح سے پہاڑوں کو اڑا کر راستے بنائے جاتے ہیں یا پتھروں کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے، وہ پتھر گویا سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے سڑکوں پہ بچھا دیے جاتے ہیں. یہ بھی سارا وہی مضمون ہے. درست. تو اس کے علاوہ پھر حافظ صاحب اور نشانی کو اس زمانے میں جو سورۃ تکفیر میں وہ کیا ہے؟ ہاں جی، ایک بہت ہی اہم اور بنیادی نشانی جو تمام ان نشانیوں کو لا کر بالآخر اس زمانے اور مسیح موعود کے زمانے پر چسپاں کر دیتی ہے اور واضح انگلی اٹھاتی ہے کہ یہی مسیح موعود کا زمانہ ہے، وہ ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب گابھن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا. اب یہ اس خاص پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ عرب کے ماحول میں یہ بات ہو رہی ہے، اور عربوں کا مدار صحرا میں رہنے والوں اور بسنے والوں کا جو سب سے زیادہ تھا وہ ایک تو تیزی کے ساتھ اونٹ کو، ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، اپنے تمام سفروں کے لیے وہ اونٹ کو استعمال کرتے تھے. دوسرے، ان بادیہ نشینوں کی تمام تر غذا کا جو انحصار ہے وہ اونٹنیوں کا دودھ استعمال کرتے تھے اور ان کے گوشت کے اوپر ان کا گزارا تھا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان اونٹوں کو اس زمانے میں بیکار چھوڑ دیا جائے گا. اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایک تو بہت تیز رفتار سواریاں نکل آئیں گی، اس لیے اونٹوں کو سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. دوسرے، ان تیز رفتار سواریوں کے نتیجے میں ان جنگلوں اور ویرانوں میں اور ان صحراؤں میں اس قدر تیزی کے ساتھ غذاؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، دودھ پہنچے گا، غذائیں پہنچیں گی، سبزیاں پہنچیں گی، کہ نہ اونٹ دودھ کے لیے، نہ گوشت کے لیے، نہ ہی سواری کے لیے وہ استعمال کیے جائیں گے اور مکمل متروک ہو جائیں گے. اور گابھن اونٹنی جو عربوں کے ہاں بہت قیمتی ہوتی تھی کہ ایک وہ دودھ بھی ملے گا، اس سے وہ بچہ بھی ملے گا جس کا وہ گوشت استعمال کریں گے، سواری کے 2 جانور مل جائیں گے، اس کو بھی متروک چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نئی چیزیں دریافت ہو جائیں گی. اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ مسیح موعود کے زمانے کے ساتھ
اس کا گہرا تعلق ہے، اور یہ آیت انگلی اٹھاتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ مقصود اس سے قیامت نہیں ہے. قیامت کے دن اونٹنیوں کا بیکار کیا چھوڑنا تھا، انہوں تو قیامت کے دن تباہ اور ہلاک اور برباد ہو جانا تھا. ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی جو اس طرح اشارہ کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں مسیح موعود کے زمانے کی تمام نشانیوں کو ذکر کر کے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ اس زمانے میں اونٹنیاں بیکار چھوڑی جائیں گی، اور وہ اس آیت کی واضح تفسیر ہے. وہ کیا ہے حدیث وہ؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا فلیکسرن الصلیبہ، کہ خدا کی قسم ابن مریم حق میں عدل ہو کر ظاہر ہوگا، وہ صلیب کو توڑے گا. ولیقتلن الخنزیر ولیزان الجزیۃ، خنزیر کو قتل کرے گا، جزیے کو موقوف کرے گا. ولتترکن القلاص فلا یسعى علیہا، اور اونٹنیاں اس زمانے میں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور تیز رفتاری کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا. دیکھیے کس قدر واضح تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکویر کی اس آیت کی بیان فرما کر بتا دیا کہ یہ علامت اس زمانے میں پوری ہوگی جب مسیح موعود کا نزول ہوگا، جب یہ باقی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی کہ وہ حق عدل کے طور پر اپنے فیصلے کر رہا ہوگا، کسر صلیب ہوگی، دیگر امور ہوں گے. اس زمانے کی ایک علامت یاد رکھ لو کہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ جی اونٹنیاں چھوڑ دی گئیں، گھوڑوں کا بھی وہ استعمال نہ رہا، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہماری موجودہ زمانے میں جو کچھ ظہور میں آیا ہے اس کی روشنی میں؟ لینڈ ٹرانسپورٹ کی، زمین پہ نقل و حمل کی انسانی تہذیب میں ان کی اقتصادیات کے لیے، ان کے میل جول کے لیے، ان کی دیگر ضروریات کے لیے ایک خاص اہمیت ہے. اور ایک زمانے تک، ہزاروں سال تک جانور یہ کام کرتے تھے، اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ اس نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہاری خدمت پہ لگایا. مثلا سورہ النحل آیت 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے بوجھ اٹھائے ہوئے، یعنی یہ جانور ایسی بستی کی طرف چلتے ہیں جس سے تم جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یقیناً تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس کے آگے ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ بطور زینت بھی ہوں، نیز وہ تمہارے لیے وہ بھی پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے. اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک زمانے تک، ایک دور تک تو یہ جانور تمہارے لیے یہ لینڈ ٹرانسپورٹ کا کام کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت کے لیے اور سواریاں اور طرز پہ پیدا کرے گا اور تم اس کو ابھی جانتے بھی نہیں. اور اس آیت میں اس کی طرف اس طرح اشارہ ہے کہ وہ پرانے جو ذرائع تھے اونٹنیاں وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی. اب اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بریک تھرو ہوا، اب وہ دوبارہ ہم اسی صدی کی طرف واپس آتے ہیں، وہ 19ویں صدی میں ہی ہوا اور انگلینڈ میں ہوا. اور وہ ٹرین کے ذریعے تھا، ریل کے ذریعے تھا. ابتدا میں تو ریل کی صورت یہ تھی اسے جانور کھینچتے تھے وہی پرانے طریقے پہ، لیکن ایسا اس مزید ترقی کے امکانات اس سے پیدا ہوئے جب سٹیم انجن ایجاد ہوا اور اس کو ریل سے منسلک کیا گیا، اور اس طرح اس میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا. 1823 میں سٹیفنسن، جس نے اپنے لوکوموٹو بلڈنگ میں ایک نئے پوائنر کی حاصل ہے، اس نے سٹاکٹن اور ڈارلنگٹن کے درمیان ٹرین چلائی. اور یہ پہلی ٹرین تھی جس پہ لوگوں نے بھی آنا جانا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے یہ جو طرز تھی سواری کی وہ صرف سامان آنے لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. اچھا، اس کے بعد لیورپول اور مانچسٹر کے درمیان 1830 میں یہ ٹرین چلائی گئی اور بچھائی گئی. اور اسی موقع پہ ایک دلچسپ مقابلہ بھی ہوا 3 قسم کے انجنوں میں. وہ 1829 میں ہوا لیورپول اور مانچسٹر کے درمیان، اور اس میں 3 قسم کے انجن ٹرائی کیے گئے، ان پہ ٹرائل ہوا، اور اس میں سٹیفنسن کا انجن ہی جو تھا وہ سب سے آگے رہا اور سب سے بہتر کارکردگی اس نے دکھائی. 1836 میں لنڈن میں ٹرین پہنچی، اور یہ اتنی جلدی یہ چیز بڑھنے لگی کہ 1841 تک 2100 کلومیٹر انگلستان میں ٹرین بچھائی جا چکی تھی. اور 1844 اور 1846 کے درمیان 400 سے زیادہ لائنیں بچھانے کی پارلیمنٹ نے، برطانیہ کی پارلیمنٹ نے منظوری دی تھی. اور پھر ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں بھی اسی صدی میں ٹرین آ گئی، اور 20ویں صدی کے بالکل آغاز پہ افریقہ میں بھی یہ کام شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ نئی ایجادات کا چلتا رہتا ہے، موٹریں آتی ہیں، دیگر ذرائع آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مکینیکل ٹرانسپورٹ کا دور کا آغاز ہوتا ہے، اور اینیمل ٹرانسپورٹ جو ہے زمین پہ استعمال کے لیے اس کا دور ختم ہو جاتا ہے. اس طرح یہ صرف ایک نشان ہی نہیں بلکہ ایک نئے ایرا، ایک نئے دور کے آغاز کی طرف نشاندہی کرتا ہے، جس سے انسان کی بہت سی ترقیات وابستہ تھیں.
बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने फरमाई कि ये जो इज़ल इशार और उत्तलत जो है वो सिर्फ एक ऊँट को तर्क करने वाली बात नहीं है, पूरे सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, लोकोमोशन को और कार्गो को मूव करने में, ज़राए नक़्ल व हमल के पूरे निज़ाम में गोया एक नए दौर में इंसान दाखिल हो रहा हो। ये भी फिर उसी तरह से कि उस आखिरी ज़माने की निशानी ये बयान की गई कि इंसान उस ज़माने में एक दौर से निकल कर दूसरे दौर में दाखिल हो रहा होगा। जी हाफ़िज़ साहब, इसके अलावा अब ज़िमनन मुजीब साहब यहाँ वो इशारा आ जाए कि वो जो फिर मसीह मऊद के ज़माने में दज्जाल के ज़हूर और उसकी एक सवारी गधे का जिक्र है, और उसका ये जिक्र है कि वो फ़िज़ाओं में भी उड़ेगा और समुद्रों में भी जाएगा, तो वो तमाम उस मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की तरफ इशारा है कि जब वो एनिमल ट्रांसपोर्ट से शिफ्ट होकर उस मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे तो वो सवारी है जो मसीह मऊद के ज़माने में वो तो उसमें और भी मसलन बड़े खूबसूरत इशारे हाफ़िज़ साहब आपने जिक्र फरमाया कि उसमें जो ये है कि वो आग खाएगा, अंगारे खाएगा, और वो धुआं सारा और वो स्टीम का, और फिर सवारियों का उसमें, और सवारियों में खिड़कियां होना, और ज़ातुल फरूज व सुरूज जो है कि उसमें रोशनियां नज़र आएंगी, तो रेल का पूरा नक्शा उसके सामने आ जाता है। लोहा लोहे पे सफ़र करेगा, लोहा लोहे पे, ये सारी बातें उसमें थी। तो ये गोया वज़ल इशार उत्तलत जो है वो एक टर्निंग पॉइंट की निशानदेही कर रहा है कि वो एनिमल ट्रांसपोर्ट से निकल के हम एक मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट या जो दूसरी ताकतें हैं उनके ज़रिए से, और ये एक कुर्ब क़यामत की निशानी तो है, इसको हम क़यामत नहीं कह सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें इस दुनिया में आखिरी ज़माने की, मसीह मौत के ज़माने की निशानी। इसके अलावा हाफ़िज़ साहब और सूरह तकवीर में क्या है? हाँ जी, और फिर वो आगे जो जिक्र आ रहा है वैज़ल वहूश व हुशिरत, और वहूश के माने जानवरों के हैं और हुशिरत के माने हैं जमा किए जाएंगे। तो जब जानवर जमा किए जाएंगे, अब ये एक और अजीब ज़बरदस्त पेशगोई है कुरान शरीफ की कि जिसको क़यामत पर महमूल करने की बजाय हम इस दुनिया में इस वक्त देख रहे हैं कि ये वो ज़माना है जिसमें वाशी जानवर इकट्ठे किए गए और चिड़िया घरों की सूरत में। इसकी मिसाल इससे पहले दुनिया में कभी नहीं मिलती कि किसी सूबे या मुल्क में इस तरह इस कसरत के साथ चिड़िया घर बनाए गए हों कि सारी दुनिया के मुख्तलिफ किस्मों के जो जानवर हैं वो उनमें इकट्ठे किए गए हों, और उनके नमूने सारे एक मुल्क में एक जगह जो सफारी पार्क और मुख्तलिफ जगहों पर चिड़िया घर हैं उनमें जो हमें नमूने नज़र आ रहे हैं वो इज़ल वहूश हुशिरत की एक नहायत ही उम्दा तस्वीर है। डॉक्टर साहब, आपका मुताला क्या बताता है कि ये जो वहूश जमा कर दिए गए, इसके बारे में क्या है आपका मुताला, क्या बताता है? जैसे हाफिज़ साहब ने इशारा फरमाया, कहने को तो कह सकता है कि कदीम से लोग जानवर जमा किया करते, तारीख़ में हमेशा से। सिकंदर आज़म के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उसने अपने जो इलाके फ़तह किए वहाँ से जानवर अपने वतन भिजवाए। मिस्र में चिड़िया घर के कुछ आसार मिलते हैं, यानी चंद जानवर, इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं। रोमन्स भी जो थे वो भी अपने तमाशों के लिए जानवर जमा किया करते थे और अपनी ज़ाती तौर पे कलेक्शन के तौर पे। मैक्सिको में भी 1519 में ये मिलता है, लेकिन ये सब बहुत महदूद पैमाने पे था, यानी एक दुनिया में एक दो हुए। अजीब बात है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। फिर हम उसी ज़माने की तरफ वापस आते हैं जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है। वही 19वीं सदी के दरमियान में दुनिया में, यूरोप में ख़ास तौर पर चिड़िया घर बनाने का रवाज बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया। ये पहली दफ़ा था इस बड़े पैमाने पे इतनी ज़्यादा तादाद में चिड़िया घर बनने लगे, और जूँ जूँ यूरोपियन कौमें दुनिया में फैली, ये हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया, अफ्रीका में भी शुरू हो गया, जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने फरमाया सफारी पार्क शुरू हो गए। और आज, पहले तो दुनिया में एक दो होता थे, कहा जाता है कि 1000 से ज़ायद चिड़िया घर मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जो हुई, जो चंद कलेक्शन से ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर यह काम शुरू हो गया। नाज़रीन, मैं ये एक दफ़ा फिर ज़िक्र कर दूं कि ज़िक्र ये चल रहा है कि आखिरी ज़माने की अलामात सिर्फ़ हदीस शरीफ तक नहीं है, कुरान शरीफ के अंदर वो अलामात मौजूद हैं, निशानियाँ मौजूद हैं, जिसका अब हमने कुरान शरीफ की रोशनी में उन अलामात को देखना शुरू किया है। तो हाफ़िज़ साहब, इसके बाद और भी निशानियाँ कुरान शरीफ में हैं। अब अगली आयत है वैज़ल बिहार फुज्जिरत, और सूरह इन्फितार में इज़ल बिहार सुज्जिरत भी आया है। इज़ल बिहार सुज्जिरत ये सूरह तकवीर में है, और सूरह इन्फितार में है इज़ल बिहार फुज्जिरत। और सुज्जिरत और फुज्जिरत को लुगत में मुतरादिफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, और बिहार दो माना के लिए आता है, समंदर के लिए भी इस्तेमाल होता है और दरिया के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और मकसद ये था कि दरियाओं को फाड़ कर नहरें निकाली जाएंगी, और ये भी था कि इसमें उनमें दूसरे दरियाओं के पानी मिलाकर बाज़ दरियाओं को बड़ा कर दिया जाएगा। अब इस पहलू से भी ये ज़माना वो है जिसमें आप देखते हैं कि कसरत के साथ इस ज़माने में दरियाओं से नहरें निकाली गई हैं, या बाज़ समंदरों को नहरें निकाल कर आपस में मिला दिया गया है। ये भी एक ऐसी
زبردست اس زمانے کی نشانی اور علامت ہے جو اس رنگ میں اس طرح آپ کو اس سے پہلے تاریخی طور پر نظر نہیں آتی. یعنی اس زمانے سے پہلے انسان کی دسترس میں وہ ذرائع نہیں تھے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ کیا اس ضمن میں مطالعہ جو ہے وہ آپ کا بتاتا ہے؟ یہ دونوں علامات بڑی شان سے بڑے واضح طور پہ پوری ہوتی نظر آئی ہیں. جہاں تک دریاؤں کے خشک ہونے کا تعلق ہے تو یہاں ہم ربوہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ دریائے چناب ہے جو سال کا اکثر حصہ خشک ہی رہتا ہے ڈیم بننے کی وجہ سے، نہروں کی وجہ سے، اور یہی حال باقی دریاؤں کا ہے. تو یہ تو بڑی واضح بات ہے جس میں ہمیں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. دوسری دلچسپ بات سمندروں کو ملانے کا تعلق ہے. تو یہ ایک بار پھر کہوں، یہ انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا لینڈ مارک سنگ میل تھا. ہم زمین پہ ذرائع نقل و حمل لینڈ ٹرانسپورٹ کا جائزہ لے چکے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہزاروں سال سے سمندر میں بھی انسان ٹرانسپورٹ کا کام کرتا تھا، کشتیوں کے ذریعے، بادبانی کشتیوں کے ذریعے اور بعد میں جہازوں کے ذریعے. لیکن دو اس میں بڑی اہم واقعات ہوئے اس دور میں جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے. ایک تو سویز کنال کا بننا. اب میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کے درمیان ایک خشکی کا حصہ ہے. اگر اس کو پاٹ دیا جائے، اس کو کراس کرنے کی کوئی صورت ہو سکے تو پھر دونوں سمندروں کے درمیان ہم رابطہ ہو سکتا ہے. ورنہ یورپ سے اگر جانا ہو، مشرقی افریقہ جانا ہو تو پہلے جنوبی افریقہ جانا پڑے گا جہاز پہ، بحری جہاز پہ، اور پھر مشرقی افریقہ آنا پڑے گا. لیکن یہ پرانے زمانے میں، فرعونہ کے زمانے میں بھی اس میں نہر بنانے کی کوشش ہوئی اور کچھ عرصہ، کچھ صدیوں تک اس نے محدود پیمانے پہ اس نے سمندروں کو تو نہیں ملایا، دریائے نیل کو ریڈ سی سے، بحیرہ احمر سے ملایا تھا. اور پھر دارا اول نے 500 قبل مسیح میں اس کو دوبارہ بحال کیا. لیکن عباسی خلفاء کے زمانے میں 600 عیسوی میں تقریباً یہ پھر نہر ہمیشہ کے لیے بند ہوگی. اور اس سے پہلے بھی یہ وقفے سے کام کرتی تھی، اس کو وہ مینٹین نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد سویس کنال بننے کا واقعہ آتا ہے. یہ 163 کلومیٹر لمبی لائن ہے جو کہ مصر کے درمیان سے گزرتی ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے ملاتی ہے، اور اس کے درمیان میں ہی گریٹ بیٹر لیک، وہ بہت بڑی جھیل آتی ہے جس کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے. 1000 سال کا وقفہ گزر گیا تھا، بڑی نہر کو وہ بند ہوئے مصر کی. پھر 1854 اور 1856 میں ایک فرانسیسی فرڈیننڈ ڈی لیسپس نے مصر کے وائسرائے سعید پاشا سے رابطہ قائم کیا اور اس سے معاہدے کیے، اور ایک کمپنی بنی جس میں مصر کو بھی شیئر دیے گئے. زیادہ تر شیئر تو ظاہر ہے انہوں نے رکھے. اور آسٹریا کے انجینئر تھے ایلوس نیگریلے، انہوں نے اس کا ڈیزائن کیا اور اس کو بنانا شروع کیا. اس کے بننے میں 11 سال لگے، اور 11 سال کے دوران بہت سی تکنیکی اور مالی مسائل آئے، اور وہ جو تخمینہ تھا کہ اتنا خرچ آئے گا اس سے دگنا خرچ ہو گیا، پر یہ نہر بن گئی. اور یہ ایک اہم سنگ میل تھا. اس کے بعد سے یورپی اقوام نے افریقہ کی کولونائزیشن شروع کر دی، کیونکہ اب ڈائریکٹ راستہ مل گیا تھا. اب وہ افریقہ کی ہر طرف سے بحری جہازوں سے آ سکتے تھے، اور اقتصادی اور صنعتی ترقی میں بہت مدد ملی، کیونکہ اس کے ذریعے اب یورپ سے ایشیا بھی وہ بحری جہازوں سے آ سکتے تھے، افریقہ بھی جا سکتے تھے. جو پروڈکٹس تھے ان کے، اس کو مارکیٹ کرنے کا ایک بہت عمدہ طریقہ آ گیا. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نہر پہ تو بہت سی جنگیں بھی لڑی گئیں مصر میں، لیکن بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن ایک تھوڑے سے اعداد و شمار اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں. دنیا کی جو پوری دنیا میں جو شپنگ ہوتی ہے، بحری جہاز چلتے ہیں، اس کے 14% اس نہر سے گزرتے ہیں. صرف اس ایک نہر سے؟ صرف ایک نہر سے. اچھا، اور 25,000 جو ہے وہ جہاز جو ہے، بحری جہاز، اب میں کشتیوں کی بات نہیں کر رہا، 25,000 بحری جہاز جو ہے وہ ہر سال اس سے ادھر سے سویس کنال سے گزرتا ہے. تو یہ ایک اہم اقتصادی سنگ میل تھا. اب میں دوسری نہر کی طرف آتا ہوں، وہ نہر پاناما ہے. یہ بھی بہت بڑی نہر ہے، پر اس کا جو لمبائی ہے وہ سویس سے ذرا کم ہے، 82 کلومیٹر ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اٹلانٹک اوشن اور پیسفک اوشن کو آپس میں ملاتی ہے. اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ اگر میں مثال لوں کہ امریکہ کے ایک ساحل سے بھی دوسرے ساحل پہ جانا ہو تو اس وقت صورتحال یہی بن سکتی تھی کہ پہلے جنوبی امریکہ جائیں، کیپ ہارن،
اور پھر امریکہ کے دوسرے ساحل پہ جائیں، کیونکہ بیچ میں سمندری راستہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ طے ہوا کہ اگر سوئز کی طرح یہاں پہ بھی نہر بن جائے تو اس سے اس ملک کی، امریکہ کے بر اعظم کی بہت سی اقتصادی ترقی اور صنعتی ترقی یہ وابستہ ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں پہلے کوشش شروع کی گئی تو وہ اسی انجینئر کو جس کا میں نے ذکر کیا، فرڈیننڈ ڈی لیسپس کو بلایا گیا اور انہوں نے کام بھی شروع کر دیا، لیکن مسئلہ ذرا یہاں پہ تھوڑا سا ٹیڑھا یوں ہو گیا کہ یہاں کی زمین مختلف تھی۔ سوئز میں تو وہ صحرا ہے، وہ آسانی سے ریت نکال دیتے تھے، یہاں پہ جنگل تھا، بیچ میں دریات تھے، دلدلیں تھیں، اور اس جنگل کی وجہ سے پھر جو کام شروع ہوا تو بہت سے بیماریاں جیسے یلو فیور، ملیریا اور دوسری بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ نتیجہ ہوا کہ 20,000 مزدور کام کرنے والا مر گیا، اور خرچ بہت زیادہ ہوا۔ فرانسیسیوں نے اس پہ تقریباً کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے اس زمانے میں، جب ڈالر کی قیمت بہت زیادہ تھی، 30 کروڑ ڈالر یا اتنی مقدار تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے اور یہ پروجیکٹ ابینڈن کر دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ کو دلچسپی پیدا ہوئی، انہوں نے دو پھر جگہیں تھیں جو چنی، ایک تو پاناما ہی تھا اور دوسرا نکاراگوا تھا جہاں پہ بن سکتی ہے۔ آخر میں پاناما پہ فیصلہ ہوا اور اس کے لیے سیاسی طور پہ بھی کچھ سازشیں کی گئیں تاکہ حکومت وہاں مان جائے، کیونکہ پہلے یہ پاناما علیحدہ ملک نہیں تھا، کولمبیا کے ماتحت تھا۔ تو بہرحال اس پہ امریکن انجینئرز نے کام شروع کیا، اور اس کے پہلا انچارج ناکام ہوا، وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا۔ دوسرا جو انچارج بنا اس کو بھی جانا پڑ گیا، لیکن جو تیسرے اس کے انچارج تھے جارج واشنگٹن گوتھل، یہ کرنل تھے امریکن آرمی کے، انہوں نے اس کو مکمل کیا، اور صدر وڈرو ولسن کے زمانے میں اکتوبر 10، 1913 کو اس کا افتتاح کیا گیا، اور اس پہ اس دوسرے مرحلے پہ بھی کام کرنے والوں میں سے 5,600 سے زائد افراد کی موت ہوئی۔ تو یہ ایک اس علاقے کی ترقی کے لیے ایک بہت اہم سنگ میل تھا، اور اس کی طرف میرے خیال میں قرآن مجید کی 2 اور آیات میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب 2 سمندر ملا دیے جائیں گے، مرج البحرین جی، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ جی بالکل۔ تو اس پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ لینڈ ٹرانسپورٹ، اشارہ اطلت میں لینڈ ٹرانسپورٹ کا ایک سنگ میل کا ذکر ہے، جس کے بعد نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان دونوں نہروں سے بننے سے بحری ٹرانسپورٹ یا سی ٹرانسپورٹ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور یہ ایک اور سنگ میل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ حافظ صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے یوں لگا کہ کوششیں انسان پہلے بھی کرتا تھا، تو لیکن قرآن شریف کی جو آیت ہے وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ کوششیں کرتے رہو، لیکن یہ کامیاب اس دور میں ہوگی، اور یہ نشانی ہے اس دور کی کہ جب دریاؤں کو ملانے میں انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو انسان کی پہلی کوششوں کی نفی نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اذا البحار سجرت، وہ زمانہ جب دریاؤں کو آپس میں یا سمندروں کو ملا دیا جائے گا، وہ اس زمانے کی نشانی ہے۔ تو حافظ صاحب یہ تو ہوا ایک، اس سے ہم آگے چلیں تھوڑا۔ جی آگے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ کا ذکر آیا ہے، اور یہ پھر ایک اور بہت دلچسپ علامت ہے جو بڑی شان کے ساتھ اس زمانے میں پوری ہوئی۔ صحیفہ کتاب کو کہتے ہیں۔ معاف کیجئے، اس سے پہلے ذرا ضمناً ذکر ہو جائے، ایک اور بھی نشانی ہے اذا النفوس زوجت، اور اذا النفوس زوجت جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے اس نظام میں تبدیلی پیدا ہونے کے نتیجے میں انسانوں کا باہمی ملاپ جو ہے وہ زیادہ آسان ہو گیا۔ بالکل درست۔ اب آگے چلتے ہیں، وہ جو بلکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایک لینڈ ٹرانسپورٹ، ایک وہ بحری ٹرانسپورٹ، تو اب جو اس میں اور تیز تر وسیع فضائی ٹرانسپورٹ کا ایجادی ہونی تھی، تو اس کے نتیجے میں اذا النفوس زوجت ہونا تھا، اور پھر اس میں ضمناً آگے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بھی ہے کہ جو زندہ درگور ہونے والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب وہ اس سے پہلے زمانے میں عربوں میں جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اب جو حقوق نسواں کی تحریکیں چلی ہیں اور عورت کے جتنے حقوق ہیں باقاعدہ قانون بنے ہیں، اسی بیان ہی اس صدی کے اندر بنے ہیں کہ یہ کسی کو حق نہیں ہے اس طرح کا کہ اس ظلم اور زیادتی کا، باقاعدہ ان قانونوں کا بن جانا، یہ تمام علامتیں مختلف معاشروں میں اس کی مختلف شکلیں تھیں، ان کو انسان کی تمدن نے جو ترقی کی ہے۔ مثلا ہندوستان میں ستی کی رسم کو انگریزوں نے آ کے ختم کیا کہ وہ جو عورت جل کے مر جاتی تھی خاوند کے ساتھ، اور بیواؤں کے حقوق صرف سے تھے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بعض باتیں جو ہیں جن کے اوپر ابھی توجہ دی جا رہی ہے کہ وہ بھی زندہ درگور کرنے والی بات ہے، اور اس کے اوپر ہمارے آج کل ہیومن رائٹس میں بہت چرچا ہے کہ جی وہ کاروکاری اور وہ قرآن شریف سے نکاح کر دینا اور اس کے بعد بچیوں کا نکاح ہی نہ ہونا، تو یہ ساری وہی معودتاً والی بات ہے، حقوق زندہ ہو رہا ہے، تو یعنی ان کے بارے میں پوچھا جائے، قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ فرمایا۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ صحیفے کے معنی کتاب کے ہیں، اور نشر کرنے کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا،
تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے ذرائع اور وسائل مہیا ہو جائیں گے کہ کتابوں کو پھیلا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا، اور کتابوں کی اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہوگی۔ اور دوسرے نشرہ کے معنی زندہ ہونے کے بھی ہیں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ صحیفوں کو زندہ کر دیا جائے گا، اور پرانے صحیفوں کی جیسے صحائف قمران وغیرہ ہیں ان کی دریافت جس طرح اس زمانے میں ہوئی ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ دو وہ اہم پہلو ہیں کہ پریسوں کا ایجاد ہو جانا، کاغذ کا ایجاد ہو جانا، کثرت کے ساتھ کتابوں کا شائع ہونا، یہ تمام واقعات وہ ہیں جن کا آغاز تو بے شک 16ویں صدی سے ہوا، مگر اپنے عروج پر جو پہنچے ہیں وہ اس صدی میں پہنچے، اور گزشتہ صحائف کا زندہ ہونا اور ان کا نکالا جانا آثار قدیمہ سے اور پڑھا جانا، یہ واقعہ بھی اسی زمانے میں ظاہر ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے مطالعہ اس بارے میں؟ ویسے تو چھاپنے کا فن بہت پرانا ہے، چین میں بھی یہ تھا کہ وہ ایک سنگ مرمر پہ کچھ انگریو کر دیتے تھے، کندہ کیا ہوتا تھا اور وہ اس پہ کاغذ لگاتے تھے روشنائی سمیت، تو اس پہ وہ پرنٹ آ جاتا تھا، اس کا عکس آ جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی لیتھو پرنٹنگ بہت عرصے تک اسی کا ہی ایک امپرووڈ شکل تھی۔ پھر وہ مٹی کے پکی ہوئی مٹی کے سانچے بنانے لگ گئے اور اس پہ کرنے لگ گئے، لیکن جو ترقی ہوئی سائنس کی، صنعت کی، ٹیکنالوجی کی، تو پھر ایک بڑا لینڈ مارک اس میں وہ گوٹنبرگ کا مشہور پریس آتا ہے جرمنی میں 1450 میں، وہ آیا۔ اس کے بعد پھر ایک کے بعد دوسری چیز شروع ہوتی گئی، اسٹیریوٹائپی وغیرہ بیچ میں آ گئی، پھر اس دور میں کوئنگز مکینیکل پریس آیا، میٹل پریسنگ آئی۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، یہ سب کچھ ہو تو رہا تھا پہلے لیکن بہت محدود پیمانے پہ تھا، اکثر کتابیں ابھی بھی ہاتھ سے ہی لکھی جاتی تھیں، قلمی نسخے ہوتے، قلمی نسخے ہی ہوتے تھے، اور دوسرے چند ملکوں کی ایک پریویلیجڈ کلاس تک وہ محدود تھا۔ اب اس صدیوں میں ہندوستان میں یا افریقہ میں یا ایشیا کے دوسرے علاقوں میں تو نہ پریس تھا نہ کتابیں تھیں۔ یہ از صحف و نشرت کا ایک نظارہ تب نظر آیا ہے جب یورپی اقوام نے پوری دنیا میں تسلط شروع کیا اور ان کے ذریعے کتابیں بھی پہنچیں اور وہاں وہ پریس بھی قائم ہوئے۔ اب اسی طرح ہمارے ہاں جب انگریز آئے تو اسی دور میں جس کا ہم ذکر کرتے رہے، انہوں نے یہاں پہ پریس قائم کیا، غالباً پہلا کلکتہ میں تھا، اور پھر جلد ہی افریقہ کے مختلف جگہوں پہ بھی پریس قائم ہو گئے اور کتابیں پہنچ گئی۔ گویا انسان کی ترقی کے اس موڑ پہ جا کے یہ صحف و نشرت حقیقی معنوں میں ہوا جب سب ملکوں نے اس چیز سے حصہ پایا، اور اب انٹرنیٹ پہ ہم نشر ہونے کا ایک بالکل کتابوں کی کتابیں بلکہ لائبریریز ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور اس کے صحف کے نشر ہونے کا ایک بالکل اور نظارہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو دوسری بات انہوں نے فرمائی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ پرانے صحیفوں کا زندہ ہونا۔ اب اس میں دو چیزیں تھیں کہ ایک تو وہ صحائف جو پرانے تھے مٹی تلے مدفون تھے، ابھی دریافت ہی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دریافت تب ہونا تھا جب انسان کو آثار قدیمہ کے علم میں دلچسپی پیدا ہو، چنانچہ وہ دلچسپی پیدا ہوئی، اور جب دریافت ہو گئے تو ان پہ جو تحریر تھی ان میں سے اکثر زبانیں مردہ تھیں، طرز تحریر پڑھا نہیں جا سکتا تھا، کوئی انہیں جانتا نہیں تھا۔ اب وہ زندہ حقیقی معنوں میں تبھی ہو سکتے تھے جب ایسے لوگ اس کو ڈیسیفر کر سکیں، اس کا ترجمہ کر سکیں۔ چنانچہ ایک تو 19ویں صدی میں اس پہ کھدائی کا بہت زیادہ کام ہوا سارے قدیمہ پہ، مثلا اشوریہ کے بادشاہ اشربانی-پال جو 668 قبل مسیح کا تھا، اس کی بہت بڑی لائبریری ملی ہے جس کی ہزاروں ٹیبلٹس ہیں جو مٹی پہ کندہ کی گئی ہیں۔ اسی طرح پھر لیکن اس پہ جب کام شروع کیا تو اس پہ رائٹنگ کیونیفارم رائٹنگ کہلاتی ہے، تصویری زبان کی ایک صورت ہے۔ تو اس میں رولنسن ایک انگریز افسر تھے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سلسلے میں ان کی ملازمت میں انڈیا میں بھی آئے تھے، انہوں نے اس کو پہلی دفعہ ڈیسیفر کیا، انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اس تحریر کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد پھر بالکل ان پرانے صحائف نے زندہ ہونا شروع کر دیا۔ تو یہ صحیفے پھیلانے کا جو اور ان کا جو نشر و اشاعت ہے وہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ آپ نے فرمایا وہ ہم نے دیکھا۔ ایک نشانی اور حافظ صاحب سورہ تکویر میں موجود ہے، ہم اس کا بھی ذکر کر لیں جی، اور وہ فرمائیے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ جی، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ کی نشانی کا مطلب یہ تھا کہ جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، اور مفہوم یہ تھا کہ علم حیات میں غیر معمولی ترقی ہو جائے گی جو پہلے زمانوں میں نہیں تھی، اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اس زمانے میں علم حیات کی جو ترقی ہوئی ہے وہ گزشتہ ہزاروں سالوں میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ دوربینوں کا ایجاد ہونا اور علم حیات کے دیگر جو اس کے بارے میں ترقیات اور دریافت اس علم میں ہوئی ہیں
وہ اس سے پہلے نہیں تھی اس بارے میں؟ اس سے آگے بڑھ کے اب صرف دوربینیں ہی نہیں، اب تو فضا میں انسان نے جانا شروع ہاں کر مطلب دیا. آغاز وہاں سے تو ہوا. وہ جو گویا آسمان کے اوپر ایک کھال چڑھی ہوئی تھی کہ اس کھال کے پیچھے جو حقیقتیں نظر نہیں آ رہی تھیں وہ نظر آنے شروع ہو گئی. ڈاکٹر صاحب فرمائیے اس کے بارے میں آپ. خیر یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ گلیلیو کی دوربین سے لے کے وہ تو ایک معمولی درجے دوربین سی، اب دوربین کا تصور بالکل بدل چکا ہے. پھر سیٹلائٹس بھیجے گئے، راکٹس بھیجے گئے، پھر امیجنگ کی دوسری ٹیکنیکس آئیں. اس کے علاوہ پھر میتھمیٹکس کی ترقی کے ساتھ انسان ان تصویروں کو سمجھنے کی قابل ہوا، اور جو یہ ترقی کی جو پہلے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور ہزاروں سال سے وہ ایک اسٹیٹک حالت میں تھی. یعنی جو ایرسٹوٹل نے کہہ دیا یا کسی پرانے رومی یا یونانی فلاسفر نے کہہ دیا وہ چلتا رہا، لیکن اس دور میں وہ تصور بالکل بدل گیا اور ہم نے بالکل ایک نیا زمانہ دیکھا اس علم میں، اسٹرانومی کے علم میں. یہ جو ہم نے سورہ تکویر کا مضمون ہم نے ابھی ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی پہلی 2 آیات میں ہم نے اس کا روحانی مفہوم جو ہے پیش کیا ہے، اور اس کا ایک طبی مضمون جو ہے وہ بھی ہے. تو گویا مضمون یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس زمانے میں جب اسلام کا نور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں رہا ہوگا، لوگ اس کے غافل ہو جائیں گے. وہ دور ہوگا جب یہ دنیا کی ترقیات ہو رہی ہوں گی. اس زمانے کو پہچاننے کے لیے وہ جو بعد کی ساری نشانیاں ہیں وہ اب علوم طبی کے ساتھ جو ہیں ان کو پہلے آیات کے ساتھ ان کو ملا دیا گیا. یہ بات فرمائیے. اور اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس زمانے کی علامات میں جب کہ ارضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے، یہیں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اخرجت الارض اثقالہا، بعض ایجادات اور صناعات کو بطور نمونہ کے بیان فرما دیا ہے. جس وقت دریا چیرے جائیں گے، یعنی زمین پر نہریں پھیل جائیں گی اور کاشتکاری کثرت سے ہوگی، اور جس وقت تارے جھڑ جائیں گے یعنی ربانی علماء فوت ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ زمین پر تارے گریں اور پھر زمین پر لوگ آباد رہ سکیں. یاد رہے کہ مسیح موعود کے آنے کے لیے اسی قسم کی پیشگوئی انجیل میں بھی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا کہ جب زمین پر تارے گر جائیں گے اور سورج اور چاند کا نور جاتا رہے گا. اور ان پیشگوئیوں کو ظاہر پر حمل کرنا اس قدر خلاف قیاس ہے کہ کوئی دانا ہرگز یہ تجویز نہیں کرے گا کہ در حقیقت سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور ستارے زمین پر گر پڑیں اور پھر زمین بدستور آدمیوں سے آباد ہو اور اس حالت میں مسیح موعود آوے. ایسا ہی انجیل میں مسیح موعود کے آنے کی خبر دی ہے کہ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا، جیسا قرآن میں ہے اذا السماء انفطرت، یا اس کی قوتیں سست ہو جائیں گی. تو اس سے مدعا یہ ہے کہ جیسی پھٹی ہوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے ایسا ہی آسمان بھی بیکار سا ہو جائے گا. آسمان سے فیوز نازل نہیں ہوں گے اور دنیا ظلمت اور تاریکی سے بھر جائے گی. پھر حضور سورہ تکویر کی ان علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات کے ثبوت کے لیے کہ در حقیقت یہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح موعود ظاہر ہونا چاہیے. قرآن شریف میں اور آثار نبویہ میں جو علامات بیان کی گئی ہیں ان میں اونٹوں کی سواری کا موقوف ہو جانا، جس کی تشریح آیت وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ سے ظاہر ہے، اور سخت قسم کا کسوف شمس واقع ہونا جس سے تاریکی پھیل جائے، جیسا کہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سے ظاہر ہے، اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اٹھا دینا جیسا کہ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ سے سمجھا جاتا ہے. اور جو لوگ وحشی اور اراذل اور اسلامی شرافت سے بے بہرہ ہیں ان کا اقبال چمک اٹھنا جیسا کہ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ سے مترشح ہو رہا ہے. اور تمام دنیا میں تعلقات اور ملاقاتوں کا سلسلہ گرم ہو جانا اور سفر کے ذریعے سے ایک کا دوسرے کو ملنا سہل ہو جانا جیسا کہ بدیہی طور پر آیت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے سمجھا جاتا ہے. اور کتابوں اور رسالوں اور خطوط کا ملکوں میں شائع ہونا جیسا کہ آیت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ سے ظاہر ہو رہا ہے. اور علماء کی باطنی حالت کا جو نجوم اسلام ہیں مقدر ہو جانا جیسا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ سے صاف معلوم ہوتا ہے. تو یہ حافظ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو تحریر ہے بڑی پرشوقت تحریر، اس نے مضمون کو بہت واضح کر دیا. تو ناظرین کرام، آج کی نشست ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں.
ہم نے قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں آخری زمانے کی نشانیاں بیان کی ہیں، حدیث کی روشنی میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہے۔ اب اس ساری بحث کو اپنے منطقی انجام تک لے جانے کے لیے انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ یہ جو نشانیاں ہیں کس دور کی نشانیاں ہیں، اس دور کے لحاظ سے ہمیں کسی مسئلے کی تلاش ہونی چاہیے، وہ مسئلہ آیا یا نہیں آیا اور اس کی کیا علامات ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے جس کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔